अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ाहद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल के साथ। जैसा कि मैंने पिछले दिनों कहा था कि मैं अब ये बाकायदा तौर पर ये वीलॉग शुरू करने जा रहा हूं। ये मैंने जो है वो अकाउंट बनाया था कई साल पहले, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मैं इसको उस तरीके से एक्टिव नहीं रख सका। अब क्योंकि मेरे ख्याल में हालात भी ऐसे हैं और वाक़यात भी ऐसे हैं कि ज़रूरी है, तो अब मैं बाकायदा तौर पर ये शुरू कर रहा हूँ। और इसमें मेरी कोशिश ये है कि आपके लिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ तज्ज़िया भी हो और कॉन्टेक्स्ट भी हो, यानी कुछ तो फ़ायदा हो। इतने अरसे से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, अब दिहाइयाँ गुजर गई, तो इतना कुछ देखा, इतना कुछ सुना। तो उन तमाम तर जो मेरे तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुझे बहुत चीज़ें जो मुझे याद हैं, उनको कोशिश मैं करूँगा कि उनकी मदद से जो है वो आजकल जो सूरत हाल है उसको बाकायदा तौर पर एनालाइज किया जाए। और माजी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो मैंने देखे बाकायदा तौर पर, या जिनके बारे में बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, उनकी मदद से आजकल के जो हालात हैं उनको जो समझना है वो भी मेरे ख्याल में कुछ हद तक आसान हो जाएगा। तो एक तो ये फॉर्मेट है जो मैं आपके सामने अभी जिस फॉर्मेट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, इनोवेशन करेंगे, ताकि आप तक जो है वो जो कंटेंट पहुँचे वो आपको उसको देखने में, सुनने में आपको भी ज़रा मज़ा आए और कुछ सीखने को भी मिले और मुझे आपसे सीखने को मिले। तो हर वीडियो में मैं चाहूँगा कि जो जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, जो कमेंट्स हैं उसमें आप ज़रूर मुझे अपने आइडियाज़, अपना फीडबैक, अपने जवाबात, अपना तज्जिया ज़रूर पेश करें, ताकि मैं और आप आपस में कॉन्वर्सेशन जो है वो कर सकें। और इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ वो जो बेल आइकॉन है ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको कॉन्स्टेंटली जो है वो जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और वो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको फ्रेश जो है वो एनालिसिस, बिल्कुल जिस तरह गर्मा गर्म जिस तरह रोटी होती है उस तरीके से आपको ताज़ा जो है वो एनालिसिस मिले। अच्छा, बहरहाल अब क्योंकि आज जो है वो मैं पहला बहुत अरसे बाद एक डिटेल वीलॉग कर रहा हूँ, तो एक ओवरऑल जो एक सिचुएशन है उस पर मैं बात करूँगा और उसकी रोशनी में ज़रा देखेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन जो मेन थीम है मेरी, जो मैं थोड़ी देर में अभी आपके सामने पेश करता हूँ, वो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थीम है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और ख़ास तौर पर जो बानी चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब, उनसे उस मेन थीम का जो है वो ताल्लुक है। वो मैं अभी अभी आपको बताता हूँ कि वो मेन थीम है क्या। क्योंकि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उस ज़माने में मैं बड़े बाकायदगी से मैं यहाँ पे फॉलो भी कर रहा था, मैं लिखता था। प्रोग्राम तो मैं कर ही रहा था टेलीविजन में, लेकिन मैं बाकायदगी से हफ्ते में 2 कॉलम लिखा करता था। तो बड़ी करीब से मैंने वो जो उनका जो पीटीआई का पीरियड है वो भी देखा। तो उसकी रोशनी में कुछ वाकयात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे जो आज हमारे सामने सूरत हाल है उसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो मेन थीम क्या है आज की, मैं कुछ ही देर में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो बेसिक बैकड्रॉप है वो ये कि देखिए, ग्रैंड अलायंस का आप सुन रहे हैं कि बनने जा रही है, ईद के बाद एक मुहिम शुरू हो रही है। और पीटीआई की जो एक हिकमत अमली है वो पिछले चंद हफ्तों में चेंज हुई है। यानी पहले तो हमेशा वो सोलो फ्लाइट करते थे, अब कहा जा रहा है कि नहीं, हमने सोलो फ्लाइट नहीं करनी, बल्कि हमने तमाम अपोजिशन को साथ मिलाकर चलना है। अब वो अपोजिशन जो है उसमें शाहिद अब्बासी साहब भी हैं, उसमें दीगर जमातें भी हैं, उसमें अचकज़ई साहब भी हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है बता? शाहिद अब्बासी साहब और दीगर जो जमातें हैं और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान से जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, अचकज़ई साहब है, वो तो हैं ही हैं। लेकिन जिस जमात के बगैर ये बाकायदा तौर पर ग्रैंड अलायंस जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं होगी, उसका असर नहीं होगा, वो है JUI और मौलाना फजल रहमान साहब। क्योंकि उनके पास भी स्ट्रीट पावर है, उनका भी वजन है। और पीडीएम की जो के ज़माने में जो पीडीएम को पूरा लीड कर रहे थे वो मौलाना साहब ही थे, वही एक तरीके से उसको पुश भी कर रहे थे। तो अब बिल आखिर जो है वो पीटीआई को भी अंदाजा हो गया कि मौलाना साहब के बगैर वो एक्चुअली गवर्नमेंट को जो है वो प्रेशर में नहीं डाल पाएंगे। तो चुनाची इसलिए अब पूरी कोशिशें हो रही हैं कि मौलाना साहब के साथ जो है वो किसी ना किसी तरीके से मामलात को बेहतर किया जाए। अभी तक हुए नहीं है, लेकिन अगर हो गए तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को के घबराने का जो है वो थोड़ा सा वक्त आ जाएगा। अच्छा, अब इस कॉन्टेक्स्ट में चैलेंजेस क्या हैं इस अलायंस के लिए, और खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि एक आम तासुर यही है कि पीटीआई के जो मसाइल हैं वो उनमें कमी नहीं हो रही, उनकी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो एक्चुअली श्रिंक ही होती जा रही, बढ़ नहीं रही। पॉलिटिकल स्पेस से क्या मुराद है, मैं अभी इस पर आपसे बात करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मकबूलियत कम हो रही है, जो स्पेस है इस सिस्टम में वो कम होती जा रही है। उसकी क्या वजह है, हम इस पर आते हैं। लेकिन
یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو بیرونی چیلنجز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، بیرونی سے مراد ملک سے باہر نہیں، بٹ آؤٹ سائڈ آف دیئر اون پارٹی، وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن جو ان کے اندرونی چیلنجز ہیں جماعت کے اندر، وہ اب بہت حد تک جو ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا سیریس پرابلم ہو رہے ہیں. اور یہ جو چیلنجز ہیں یہ ڈائریکٹلی جڑتے ہیں اس میجر تھیم سے جس کا میں بار بار آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو اب آئیے ذرا اس تھیم پہ آتے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں کہ عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. میں آپ کے سامنے آج یہ تھیم پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے سے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا بڑا سیریس پرابلم ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے تو سب کو پتا ہے کہ پرابلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے اور وہ کیوں ہے وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اور اس میں میں آپ کے سامنے ناظرین 3 چیزیں رکھوں گا، سمپل 1 2 3 کر کے چلتے ہیں. زیادہ نہ تو میں بڑا ایکسٹرا مجھے بولنے کا شوق ہے، میں بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ جب میں لکھتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل بھی اسٹک ٹو دا فیکٹ. سو بیسکلی 3 فیکٹرز، 3 وہ فیکٹر کون سے ہیں جس سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے سے یا ان کے ساتھ یہاں پہ باہر ہونے سے ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. اچھا پہلے میں وہ 3 کیا ہیں باری باری چلتے ہیں، اور یہ تینوں بڑے مزدار ہیں کیونکہ یہ جو 3 فیکٹرز ہیں یہ میں بہت بڑا اتنی بڑی آپ کو بریکنگ نیوز نہیں دے رہا، لیکن اس کو جس کانٹیکسٹ میں انالائز کر رہے ہیں اس سے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو 3 فیکٹرز ہیں اگر یہ پی ٹی آئی کے سامنے بھی ہوں تو شاید انہیں بھی اپنا جو ایک سیلف انالیسز ہے وہ کرنے میں آسانی ہو جائے. پہلا فیکٹر کیا ہے؟ پہلا فیکٹر ہے عمران خان صاحب ایز اے ڈیسیشن میکر، یعنی فیصلہ ساز کے طور پر جو عمران خان صاحب کا رول ہے اپنی جماعت میں وہ کتنا کرٹیکل ہے. فیصلہ سازی، دیکھیے فیصلے تو وہ بھی کر رہے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے ہفتے بعد 10 دن بعد، پھر وہ جو بھی فیصلہ بڑا ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہفتے 10 دن بعد جیل میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا اور ڈے ٹو ڈے ڈیسیشن میکر ہونا، جب سے یہ جماعت بنی ہے 1996 یا میرے خیال میں 97 سے، تب سے عمران خان صاحب سب سے بڑے، سب سے اہم، بلکہ میں تو کہوں گا شاید واحد فیصلہ ساز ہیں اس جماعت کے، اور وہ جماعت اس پہ بڑی ڈیپینڈنٹ ہے. اچھا اب اس سے یہ جو اس وقت پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے فیصلہ سازی کے لیے آپ کو کانسٹنٹ ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فیصلہ ہفتے 10 دن بعد آپ نے کر دیا وہ چلے وہ تو ہے صحیح، لیکن اگر عمران خان صاحب جب باہر تھے وہ پارٹی کو آن اے ڈیلی بیسس لیڈ کر رہے تھے تو ان کی جو فیصلے تھے وہ چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے، روزانہ کی بنیاد پہ بھی تھے، ہفتے کی بنیاد پہ بھی تھے، اور بڑے بڑے جو مہینوں کے بعد جو بہت ہی بڑے فیصلے ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے. تو کانسٹنٹ ڈیسیشن میکنگ وہ اس وقت وہ پی ٹی آئی اس سے محروم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ کانسٹنٹ ہر منٹ ہر گھنٹے میں جو چھوٹے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ عمران خان صاحب نہیں کر پا رہے. تو جماعت میں تھوڑا سا جو ایک لیک آف ڈائریکشن ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے. اچھا پہلی بات. دوسرا اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہو، اور اس سے زیادہ آپ کو ایک فیل آ رہی ہو، ایک سینس آ رہا ہو کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. کیونکہ یہ جو فیصلے ہیں جتنے بھی میں نے اوور دا ڈیکیڈز میں نے بڑے سینئر سیاستدانوں سے بات بھی کی ہے، اور تقریباً سارے وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے سیاست میں، جو اچھی ڈیسیشن میکنگ ہے وہ لٹرلی آپ کی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے. آپ کو بس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، آپ کے پاس آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، پھر آپ کا اپنا ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ سچویشن کدھر جا رہی ہے، اور وہ جو ایک پولیٹیکل انسٹنکٹ ہے وہ اس کی بنیاد پہ وہ جو لیڈر ہے وہ فیصلے کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو کانسٹنٹلی ان ٹچ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہر وقت آپ کو ان پٹ آ رہی ہے، لوگ آپ کو آ کے مل رہے ہیں، آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اپنے سپورٹ بیس سے آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن آ رہی ہے. اس سے آپ کی فیصلہ سازی میں جو ہے وہ اس طرح کا نیونس آتا ہے جس سے وہ ڈیسیشن میکنگ اچھی ہوتی ہے. جب آپ اس سے کٹ جائیں، کوئی بھی ہو شخص، مطلب عمران خان صاحب کی تو میں ابھی یہ بات کر رہا ہوں، لیکن کوئی بھی شخص ہو، وہ اگر ڈے ٹو ڈے جو صورتحال ہے اس سے اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو اس کی فیصلہ سازی افیکٹ ہوتی ہے. میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب کی ایگزامپل دیتا ہوں. جب وہ انگلینڈ میں تھے، اب اتنے عرصے جب وہ تھے، تو اس وقت جینوئنلی ان کی جماعت میں کئی لوگوں نے سرگوشیوں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ کیونکہ میاں صاحب لندن بیٹھے ہیں اور وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اور ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ لوگوں سے نہیں ہے، اور 2-3 لوگ جو کانسٹنٹلی ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں صرف وہی ان کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ باقی ان کی انفارمیشن ان کو ٹیلی ویژن سے آ رہی ہے یا فون پہ آ رہی ہے، تو ان کی فیصلہ سازی میں بھی پرابلمز لوگ دیکھ رہے تھے. تو یہ سب کو افیکٹ کرتا ہے. خان صاحب کو یہ چیز جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے.
کیونکہ وہ آن دا گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈسیشن میکنگ ہے اس میں ہمیں بہت سارے غلط فیصلے نظر آ رہے ہیں، اور میں اس میں عمران خان صاحب کو بلیم نہیں کروں گا، کیونکہ کوئی بھی ان کی جگہ ہو تو وہ ایک ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایشو پرابلم ہو رہا ہے. میں آپ کو بڑا مزار قصہ سناؤں ناظرین. اسی یہ جو فیصلے ہیں اور ٹو ہیو اے فیل آف دا گراؤنڈ، عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے اچھا رہا یہ جو فیل آف دا گراؤنڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں بات کر رہا ہوں 2011 کی، اور شہر تھا اسلام آباد، اور یہ مہینہ تھا اکتوبر کا شروع تھا، اکتوبر 2011، اور میں کہیں سفر کر رہا تھا، تو میں ایئرپورٹ پہ تھا ادھر اسلام آباد میں. تو وہاں پہ عمران خان صاحب آئے ہوئے تھے. اچھا، وہ کیونکہ ہم ایک اسپیشل گیٹ سے خان صاحب جا رہے تھے، تو میں بھی ادھر قریب ہی بیٹھا ہوا تھا. تو ہم بیٹھ کے فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے، تو میری اور ان کی بات چیت شروع ہو گئی. تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ تم فہد کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو فلانی جگہ میں کہیں باہر جا. کہتے ہیں اچھا میں ذرا جا رہا ہوں 2-4 دن کے لیے، تو تمہاری واپسی کب ہے؟ میں نے کہا جی میں اس طرح 10 دن میں آ رہا ہوں. تو ہی سیڈ کہ جو 30-31 کو میں ایک جلسہ کر رہا ہوں لاہور میں مینار پاکستان پہ، تو اس میں ضرور آنا. میں نے کہا جی میں انشاءاللہ آؤں گا، بٹ ہی سیڈ کہ نہیں، میں تمہیں اصرار کر رہا ہوں کہ تم نے ضرور آنا ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں یار دیکھو مجھے ایک سینس مل رہی ہے، میں سارے پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں، ہر وقت میں گھومتا رہتا ہوں، اور مجھے میں وہ سینس کر رہا ہوں جو اس ٹائم کوئی سینس نہیں کر پا رہا. میری جماعت کے اندر بھی لوگ سینس نہیں کر پا رہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ جو میں سینس کر رہا ہوں وہ تمہیں نظر آئے گا لاہور میں اس جلسے میں. اور ناظرین یہ وہ تاریخی جلسہ تھا جو مینار پاکستان کا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کا ایک سینس ہے گراؤنڈ کا. اب کیونکہ وہ جیل میں ہیں تو آبویسلی ایک فطری بات ہے کہ ان کو وہ اس طرح کا انپٹ نہیں آ رہا، اس سے ان کو جو ہے وہ پرابلم، ان کی جماعت کو بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے. دوسرا تو ایک تو پہلا تو تھا ایز اے فیصلہ ساز. 3 میں نے آپ کو بتانے ہیں 3 امپورٹنٹ فیکٹرز. پہلا ہو گیا کہ ان کی جو ایز اے ڈیسیشن میکر، فیصلہ ساز کے طور پر کیونکہ وہ جیل میں ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے جماعت کو. دوسرا ایز اے نیریٹو میکر، یعنی بیانیہ بنانے والا. پاکستان تحریک انصاف میں صرف ایک شخص ہے جس کو بیانیہ بنانا آتا ہے، اور یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا خود بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب جیل میں گئے ہیں تو تب سے پی ٹی آئی کا اپنا جو بیانیہ ہے، اس کا جو وزن، اس کی جو اسٹرینتھ تھی، جو سب سے ان کا پاورفل ٹول ہے، وہ بھی جو ہے کمزور ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس جماعت میں عمران خان سے بڑا بہتر بیانیہ بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو سب جانتے ہیں. وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کو ایکچولی خود بہت زیادہ، میں کہوں گا شوق تو ہے ہی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بیانیہ کتنا امپورٹنٹ. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، مطلب میں اگین آپ کو ماضی میں لے کے جاتا ہوں. تھرو دا 90s اور تھرو دی ارلی 2000، جبکہ پی ٹی آئی کی 2-4-6 لوگ ہوتے تھے، کوئی سیٹ بھی نہیں ہوتی تھی جماعت کی، اس کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا تھا. عمران خان صاحب واز اے ون مین پارٹی، اور انہوں نے میڈیا پہ اپنے آپ کو لائیو رکھا ہوا تھا. ہر جگہ وہ پہنچے ہوتے تھے ان کا، اور وہ انہوں نے 2-3 ایشوز اٹھائے ہوئے تھے اور اسی پہ وہ چلتے تھے. یہ یعنی ابھی تو یہ سوشل میڈیا کے بالکل ارلی ڈیز سے پرائمریلی ٹیلی ویژن پہ کام ہوتا تھا، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آئیڈیا تھا کہ میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو ان کے اپوننٹس تھے، یعنی چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ زمانے میں جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی وہ ہو، یا وہ جو پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ تھی وہ ہو، کسی کو بھی میڈیا کی پاور، اس کو استعمال کرنا، نیریٹو بنانے کا جو ایک کانسیپٹ ہے، وہ اس وقت کسی کو بھی نہیں تھا. عمران خان صاحب اکیلے ون مین وہ ہر وقت ٹی وی پہ آئے تھے، اور ان کا وہ بیانیہ اس زمانے کا، وہ سوچیں آپ کو لائن بڑی مشہور لائن تھی ان کی، وہ آپ کو ابھی تک اتنا عرصہ گزر کے آپ کو یاد ہوگی کہ چھوٹا چور جو ہے وہ جیل میں ہے اور بڑا چور جو ہے وہ اسمبلیوں میں ہے. اب یہ دیکھیں نا، ایک سنگل ون لائنر ہے جو آج تک ہمیں یاد ہے. کیوں؟ بیکاز ہی انڈرسٹوڈ دا پاور آف دا میڈیا، نیریٹو بنانا. اس کے بعد پھر جب وہ وزیر اعظم بنے، اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں جو سارا جو بیانیہ تھا وہ یہ خود لے کر چلتے تھے. اور ایون ان دا گورنمنٹ، یعنی ہم اس زمانے میں سب سے بڑی تنقید یہ ہوتی تھی کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کام تو کچھ کر نہیں رہی، لیکن بیانیہ بنا رہی ہے. کیونکہ خان صاحب کا اپنا ایک obsession تھا کہ میڈیا پہ کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. ان کی جو انہوں نے کانسیپٹ یہ رکھا تھا کہ جی ایک ترجمانوں کی ایک فوج ظفر موج ہوگی، اور باقی کو میٹنگ ہونا ہو
بنی گالا میں وہ ترجمانوں کو کی میٹنگ ضرور ہوتی تھی اور باقاعدہ ان کو لائن دی جاتی تھی. اور پھر یہ پاکستان کی سیاست میں یہ پوائنٹ انٹروڈیوس کرنا کہ جی آپ نے سمپل میسج رکھنا ہے, اس کو بار بار رپیٹ کرنا ہے, ہر جگہ وہی بات کرنی ہے جب تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ نہ گھس جائے. تو یہ بھی عمران خان صاحب نے جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا, اس کے بعد باقی جماعتوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا. تو وہ خود مینج کرتے تھے یہ تمام تر بیانیہ, اور اس کے بعد اس بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے بھی سب سے بڑا جو یعنی کہ جو پلیٹ فارم ہے وہ خود تھے. یعنی وہ بات کرتے تھے تو خبر بنتی تھی, وہ کوئی انٹرویو دیتے تھے تو خبر بنتی, وہ نقطہ اٹھاتے تھے, تقریر کرتے تھے تو وہ نیوز سائیکل کو ڈومینیٹ کرتا تھا اور باقی لوگ اس کو رسپونڈ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ جو ایک سائنس ہے آف نیریٹو میکنگ, بیانیہ بنانے کی سائنس, یہ عمران خان صاحب کے پاس ہی تھی. اور لگتا یہ تھا کہ شاید اب یہ پوری جماعت کر رہی ہے, لیکن جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے تو اس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ ایکچولی ون مین تھا, وہی کرتا تھا. ان کے جانے سے, ان کے ہٹنے سے, ان کے منظر عام سے دور ہونے سے ان کی جماعت جو ہے وہ اس سے وہ نیریٹو میکنگ نہیں ہو پا رہی, کیونکہ نہ ہی ان کی وہ سمجھ ہے جو عمران خان صاحب کی ہے میڈیا کے والے سے, اور نہ ہی ان کے پاس اتنی اونچی آواز ہے جتنی عمران خان صاحب کی ہے. تو ایز اے نیریٹو میکر جو ان کی ویلیو تھی اس جماعت کے لیے, ان کے جیل جانے سے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو گئی اور اس سے اس کی جماعت کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو یہ ہو گئے دو چیزیں. کون سا؟ پہلا فیصلہ ساز کے طور پر, دوسرا بیانیہ بنانے کے طور پر, اور تیسرا جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایز اے سمبل. اس کا کیا مطلب؟ یعنی خان صاحب کچھ نہ بھی کرتے, نہ کوئی انٹرویو دیں, نہ کوئی تقریر کریں, بٹ دا ویری فیکٹ کہ ہی واز کانسٹنٹلی آن دا میڈیا, نظر آ رہے ہیں, کبھی بیٹھے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں, کبھی باہر نکلے ہوئے ہیں, کبھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو افطاری کر رہے ہیں. یہ سارا دا فیکٹ کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کا خود اپنا ایز اے سمبل جو ہے وہ آپ کا اتنا زیادہ وزن ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ اور کانسٹنٹلی آپ جو ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں, آپ کی جماعت اور آپ کی سیاست جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں ہے. تو اس سے بھی ایک زمانہ آیا تھا, اگین میں واپس جاتا ہوں, جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو وہ اتنا, جب نئے وہ پرائم منسٹر بنے تو جو ایک بڑا ایشو جو آنا شروع ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نظروں سے غائب ہو گئے. اور وہ شروع ہو گئے تھے کہ وہ کیوں گورننس کی, گورننس کا پہلے جماعت نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ گورننس کیسے کرنی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ارلی ڈیز میں بڑا پرابلم ہوتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے, ان کو تو حکمرانی کرنی نہیں آتی, اور اینڈ تک وہ معاملہ ہی چلتا رہا. بہرحال عمران خان صاحب جو ہے وہ میٹنگز میں پھنس گئے تھے, اور میں کیونکہ اس زمانے میں بڑی باقاعدگی سے اس پہ لکھتا بھی تھا, اور تمام اس زمانے کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے ان سے ملاقات بھی کانسٹنٹلی ہوتی تھی, تو وہ ان کو بھی احساس تھا کہ عمران خان صاحب اتنے انوالو ہو گئے تھے, کیونکہ ظاہر بات ہے پہلی بار ان کا ایکسپیرینس تھا گورنمنٹ میں, وہ بھی ایز دا نمبر 1 پرائم منسٹر. تو 10 گھنٹے میٹنگز چل رہی ہوتی تھیں, ایک دوسری تیسری چوتھی, اس میں بڑے مسائل ہوتے تھے. یعنی شروع میں تو یہ بھی ہو رہا تھا, ہمیں کئی لوگوں نے بتایا کہ وہ میٹنگز چل رہی ہوتی تھیں اور باقاعدہ اس کے اوپر جو نوٹس ہیں یا فالو اپس ہیں وہ نہیں ہو رہے ہوتے تھے. فیصلہ ہوا نہیں ہوا, بس وہ میٹنگ کھیلا جا رہا تھا. چلے اس میں جو دیگر جو معاملات ہوئے وہ تو ہوئے, لیکن اس کا جو ایک بڑا نقصان ہوا تھا کہ عمران خان صاحب لوگوں کی نظروں سے دور ہو گئے تھے. وزیر اعظم کے طور پر وہ کانسٹنٹلی تو باہر جا نہیں سکتے تھے, سیکیورٹی ایشوز بھی تھے. پھر وہ کووڈ آ گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور کووڈ میں تو ویسے ہی بالکل ختم ہو گیا. تو جو تقریباً 2020 سے لے کر اور 21 تک جو 1.5 سال وہ بڑا یہ ایشو رہا کہ خان صاحب نظر نہیں آتے تھے, اور باقاعدہ پھر ان کو کوشش کر کے کہا گیا کہ آپ نکلیں. پھر آپ کو ویڈیو بھی یاد ہے, ایک بار وہ گاڑی چلا کر جو ہے وہ شاید میرے خیال میں رمضان المبارک کا مہینہ ہی تھا, اور وہ شام کو خود گاڑی چلا کے جا رہے ہیں, پھر اتر کر کچھ وہ دکانیں تھیں یا ٹھیلے لگے ہوئے تھے, وہاں پہ جا کے وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. تو وہ ایکچولی اسی کا رسپانس تھا کہ جی خان صاحب نظروں سے غائب ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا تھا. اب ایک بار پھر وہی ہو رہا ہے کیونکہ خان صاحب نظروں میں نہیں ہیں, تو اس سے جو ایک بیسک سمبل تھا جماعت کا وہ ہٹ گیا ہے. اب جو باقی لیڈرشپ ہمارے سامنے ہے وہ تو سمبل نہیں ہے, وہ تو ایک طریقے سے بس وہ نمائندے ہیں عمران خان صاحب کے. تو اس سے جو ہے وہ جماعت کو اگین بڑا نقصان ہوا ہے, اور یہ ہوتا جا رہا ہے. اب گورنمنٹ کے لیے یہ بڑا فائدہ ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 3 جو کی چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ اس جماعت کا جو اتنا اسٹرانگ جو امپیکٹ تھا وہ تھا ہی ہے, بیکاز دا ون مین ہو از لیڈنگ دا پارٹی, ان کا ایک اوور ویلمنگ رول تھا اس جماعت کو اتنا زیادہ بڑا کرنے میں. اب مقبولیت تو جماعت کی وہی ہے, مقبولیت کم نہیں ہوئی ہے, شاید بڑھی گئی ہو, لیکن ڈے ٹو ڈے جو افیکٹ ہوتا ہے
इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, वो इमरान खान साहब के जेल में जाने से जो है वो इन 3 लेवल्स पे बड़ा सिवियर इम्पैक्ट हो रहा है। नंबर 1, फैसला साज के तौर पर उनकी कमी। नंबर 2, बयानियां बनाने के हवाले से उनकी कमी। और नंबर 3, एक सिंबल ऑफ दैट जमात, उसकी जो है वो कमी। इन 3 की बुनियाद पर जो है वो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना होगा कि अगर ये 3 लेवल्स पे उनकी जमात को प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ओवरकम कैसे करें, व्हाट डू दे नीड टू डू। क्योंकि सिर्फ ग्रैंड अलायंस में जाने से ये तमाम मामला जो हैं ये तो हल नहीं होंगे। अल्टीमेटली उन्हें समहाउ इस बात का कोई जवाब ढूंढना है कि अगर खान साहब जेल से बाहर फौरी तौर पर नहीं आ रहे, तो ये जो 3 मेन चीज़ें हैं इसका जो नुकसान है उसका अजाला कैसे किया जाए। जब तक ये नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समहाउ जो है वो स्ट्रगल करती रहेगी। और इसीलिए शायद जिन लोगों को एहसास हो रहा है इस बात का, इस कमी का, वो बार बार ये कहते हैं, बशमूल फवाद चौधरी साहब के, जो कॉन्स्टेंटली इस हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस टाइम एजेंडा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होना चाहिए, वो होना चाहिए कि इमरान खान साहब को जेल से निकालें। क्यों? क्योंकि जब तक वो जेल में रहेंगे ये जमात जो है ये उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रही, विच इज़ वाई इट इज़ सो एसेंशियल। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि जी उनको किसी तरीके से जेल से निकालें। अब वो उनको निकालना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये तो जाहिर बात हमारे सामने ही है। लेकिन जो की चैलेंज पीटीआई के सामने है वो है ये, और इसी की बुनियाद पे बहुत हद तक ये फैसला होगा कि ईद के बाद जो वो एक मुहिम लॉन्च करने जा रहे हैं वो कितनी मौसर होगी।